अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने से पहले हम स्कोप वर्ड के मीनिंग को पढ़ते हैं कि स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप मीन्स व्हाट आर द टॉपिक्स विच आर कवर्ड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी सब्जेक्ट है, जब हम उसके स्कोप के बारे में कहते हैं स्कोप ऑफ अ सब्जेक्ट, तो इसका मतलब होता है वो टॉपिक्स, वो एरियाज जो हम एक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। सिंपली अगर मैं आपको कहूँ तो स्कोप का मतलब होता है द एक्सटेंट टू विच अ सब्जेक्ट इज स्टडीड, यानी हम एक सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, कौन से टॉपिक्स को हम पढ़ते हैं, कौन सी एरियाज है जो कि एक सब्जेक्ट कवर करता है, या एक सब्जेक्ट किन किन एरियाज में अप्लाई होता है, तो इसको हम कहते हैं स्कोप। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप से रिलेटेड हमारे पास टू इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है। एक मैनेजरियल व्यू है और दूसरा सब्जेक्ट मैटर व्यू है। मैनेजरियल व्यू पहले आया था जब बिल्कुल इनिशियली एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया जाने लगा, तो ये मैनेजरियल व्यू जो मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट है ये आया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि बाद में कुछ 7-8 ईयर बाद इसके क्रिटिक एज अ क्रिटिक जो है सब्जेक्ट मैटर व्यू डेवलप हुआ, और उसने मैनेजरियल व्यू को वेरियस ग्राउंड पर क्रिटिसाइज़ किया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप ये नहीं है जो मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट वाले कहते हैं, बल्कि इसका स्कोप वाइडर है। अब मैनेजरियल व्यू क्या है और सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसको हम पढ़ते हैं आगे डिटेल में। जो मेन प्रोपोनेंट्स है मैनेजरियल स्कूल ऑफ थॉट के, तो उनमें हेनरी फेयोल है, मैक्वीन है, विलोपाय है एंड लूथर गुलिक है। इस व्यू को पोस्टकॉर्प व्यू भी कहा जाता है। इसके ये इनके मेन प्रोपोनेंट्स है। प्रोपोनेंट्स मींस जो इसके एडवोकेटर्स है, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से जो लोग जो पीपल बिलोंग करते हैं, उनको प्रोपोनेंट्स कहा जाता है या एक्सपोनेंट्स कहा जाता है। अच्छा, इस व्यू के अकॉर्डिंग जो मैनेजरियल व्यू है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कन्फाइंड है टू मैनेजरियल टास्क, यानी ये स्कूल ऑफ थॉट ने हमें कुछ 7 फंक्शंस बताए हैं, और ये कहते हैं इस स्कूल ऑफ थॉट से जो लोग बिलोंग करते हैं, इसके जो प्रोपोनेंट्स है, वो कहते हैं कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इन 7 फंक्शंस को परफॉर्म कर दिया तो यही स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। और वो 7 फंक्शंस मेनली मैनेजरियल टास्क है, मैनेजमेंट से रिलेटेड, हम किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं से उससे रिलेटेड टास्क है। अब वो क्या टास्क है उसको पढ़ते हैं हम। लूथर गुलिक इसके मेन एक्सपोनेंट है, और इन्होंने एक एक्रोनिम दिया है जिसको पोस्टकॉर्प कहा जाता है। इसमें हर एक लेटर एक एक वर्ड के लिए स्टैंड करता है, और उस लूथर गुलिक के अकॉर्डिंग ये जो फंक्शंस है, ये जो 7 फंक्शंस है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में या इंस्टीट्यूशन में परफॉर्म किए जाते हैं, और यही स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब वो क्या फंक्शंस हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। पोस्टकॉर्प एक्रोनिम में P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, O स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग, B स्टैंड्स फॉर बजटिंग। अब एक एक को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स वर्किंग आउट द ब्रॉड आउटलाइंस अबाउट द थिंग्स टू बी डन एंड द मेथड्स टू बी adopted to accomplish the purpose। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या क्या काम करने हैं। हमारा एक मकसद होता है, हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है कि हमारा ये मकसद है, ये ऑब्जेक्टिव है, हमें ये काम करना है। अब वो काम हमने कैसे करना है, उसके लिए हमने क्या तरीका इख्तियार करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा कि हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। अब हमने ये डिसाइड कर लिया, प्लानिंग कर लिए कि हमने किस तरह से काम करना है,
کیا کیا کام کرنا ہے، کیا ہمارا میتھڈ ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی۔ اس کے بعد ہم آرگنائزیشن کرتے ہیں۔ آرگنائزیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم ایک فارمل اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے ایک اسکول بنانا ہے تو میں اس کے لیے پہلے پلاننگ کروں گی، پھر میں نے پلاننگ کر لی ہے تو مجھے کوئی انفراسٹرکچر بھی چاہیے۔ تو وہ انفراسٹرکچر کیا ہوگا کہ میں ایک آرگنائزیشن بناؤں گی، ایک فارمل اسٹرکچر بناؤں گی، اس میں مختلف آفیسز بناؤں گی، پھر ان آفیسز میں جو ہے میں اتھارٹیز کو ڈسٹریبیوٹ کروں گی، کس کی کیا اتھارٹی ہوں گی، کیا فنکشنز ہوں گی، تو وہ میں اسائن کروں گی۔ پھر اس کے بعد میں نے پلاننگ کر لی، آرگنائزیشن کری، تو مجھے اس آرگنائزیشن میں لوگ بھی چاہیے ہوں گے کہ میرے لیے وہ لوگ کام کرے۔ جو میرا آبجیکٹیو ہے وہ میں اکیلے نہیں کر سکتی، مجھے لوگوں کی ضرورت ہوگی، مجھے سٹاف ریکوائرڈ ہوگا، تو میں اس کے لیے کیا کروں گی کہ سٹاف کو، لوگوں کو ہائر کروں گی، پھر میں ان کی ٹریننگ کروں گی کہ انہوں نے کس طرح سے کام کو کرنا ہے، ان کے ورک کنڈیشنز کیا ہوں گے، ان کا کیا فنکشنز ہوگا، یہ ساری چیزیں میں ان کو بتاؤں گی، ان کو ٹرین کروں گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ ڈائریکٹنگ ہوگا، میں ان کو ڈائریکشنز دوں گی، جو بھی میں آرڈرز ہوں گے تو وہ میں ان کو ایشو کروں گی کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے، کس طرح سے کرنا ہے۔ تو میں ان کو ڈائریکٹ کروں گی، ان کو ایک ڈائریکشن پرووائڈ کروں گی، اور ان کو آرڈرز جو ہے وہ دوں گی، انسٹرکشنز دوں گی۔ پھر اس کے بعد ہے کوآرڈینیشن ہے۔ کوآرڈینیشن کا مطلب کیا ہے کہ اب آرگنائزیشن میں بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہوں گے، یونٹس ہوں گے، تو اگر مجھے اپنے کام کو، اپنے آبجیکٹیو کو حاصل کرنا ہے سکسیزفلی، تو میں ان سارے ڈپارٹمنٹس، ان سارے یونٹس کے جو کام ہوں گے ان میں کوآرڈینیشن لاؤں گی، ان کو یکجا کروں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا اور ایک آفس میں، ایک ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو رہا ہے تو دوسرے کو اس کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ اگر یہ انڈیپینڈنٹلی کام کریں گے، ان میں کوآرڈینیشن نہیں ہوگی، تو میرا جو آبجیکٹیو ہے وہ سکسیزفلی میں اکمپلش نہیں کر سکوں گی۔ تو میں ان میں کوآرڈینیشن رکھوں گی، ایک دوسرے کے کام سے یہ باخبر ہوں گے، کس ڈپارٹمنٹ میں، کس یونٹ میں، کس سیکشن میں کیا کیا ہو رہا ہے، تو ان میں کوآرڈینیشن ہوگی۔ پھر اس کے بعد آتا ہے رپورٹنگ۔ جو لوگ میرے انڈر کام کر رہے ہیں تو وہ مجھے رپورٹ کریں گے، جو ورک پروسیس ہے تو وہ مجھے رپورٹ کریں گے، مجھے بتائیں گے کہ کام کیسے چل رہا ہے، کیا پروگریس ہے، تو مجھے رپورٹ کریں گے۔ ڈائریکشنز ہمیشہ ٹاپ سے باٹم کی طرف آتی ہے، اور جو رپورٹنگ ہے تو وہ باٹم ٹو ٹاپ ہے، یعنی باٹم جو لوور اتھارٹی ہے تو وہ ہائر اتھارٹی کو رپورٹ کرتی ہے، ان کو انفارم کرتی ہے۔ نیکسٹ ہے بجٹنگ۔ بجٹنگ کا کیا مطلب ہے کہ اب مجھے جتنے بھی میں نے اسٹافنگ کر لی ہے، میں نے آرگنائزیشن بنا لیا ہے، سب کچھ میں نے کر لیا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، مجھے اس کے لیے ریسورسز چاہیے، مجھے پیسے چاہیے ہوں گے، میں نے مختلف کاموں کے لیے منی کو ایلوکیٹ کرنا ہوگا، تو اس کے لیے میں کیا کروں گی کہ بجٹنگ کروں گی، میں فائنینشیل پلاننگ کروں گی کہ کس چیز کو یا کن چیزوں کو میں نے اس کے لیے منی ایلوکیٹ کرنا ہے، مجھے کیا ریسورسز چاہیے ہوں گے، تو اس کے لیے میں ایک فائنینشیل پلاننگ کروں گی، بجٹنگ کروں گی۔ تو لوتھر گلک کے اکارڈنگ یہ جو پوسٹ کارپ ایکٹیویٹیز ہے، ان ایکٹیویٹیز کو ہی مینیجیریل ٹاسک کہا جاتا ہے، اور اس کے اکارڈنگ یہ کامن ہے اور یہ سارے آرگنائزیشنز میں پرفارم کیے جاتے ہیں، اور یہی اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہے۔ لیکن کیا ہوا کہ اس اسکول آف تھاٹ کو کرٹیسائز کیا گیا بائی دا سبجیکٹ میٹر ویو۔ انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ یہ تو بہت ہی لمیٹڈ اسکوپ ہے، پبلک ایڈمنسٹریشن صرف یہ نہیں ہے کہ یہ 7 فنکشنز پرفارم کیے جائے تو یہ آ گیا اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہے۔ انہوں نے اس کو کرٹیسائز کیا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ساتھ جو گورنمنٹ ہے وہ ڈیل کرتی ہے، جس طرح سے ڈیفینس ہے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، تو یہ ساری چیزیں بھی تو ہے، ان کے ساتھ بھی تو گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے۔ لیکن جو مینیجیریل اسکول آف تھاٹ ہے تو انہوں نے کہیں پر بھی ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ صرف یہ چیز نہیں، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کے ساتھ گورنمنٹ ڈیل کرتی ہے، لیکن مینیجیریل اسکول آف تھاٹ جو ہے تو وہ ان چیزوں کے بارے میں سائلنٹ ہے۔ تو
سبجیکٹ میٹر ویو نے ان کو کرٹیسائز کیا اور ان کو ویریس گراؤنڈس پر کرٹیسائز کیا. انہوں نے کہا کہ جو یہ مینیجیریل اسکول آف تھاٹ ہے تو ان کا جو اسکوپ ہے ریگارڈنگ دا پبلک ایڈمنسٹریشن تو یہ انکمپلیٹ ہے اور یہ لمیٹڈ ہے، اس میں بہت ساری لمیٹیشنز ہے، اور ویریس گراؤنڈ پر انہوں نے کرٹیسائز کیا. فرسٹلی انہوں نے کرٹیسائز کیا کہ جو پوسٹ کارپ ویو ہے تو وہ اس چیز کو بالکل ہی اگنور کرتا ہے کہ جو مختلف ایجنسیز ہوتی ہے یا مختلف آرگنائزیشنز ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، تو ان میں مختلف قسم کے کام پرفارم کیے جاتے. ایک ہاسپٹل کا کام ہے تو وہاں پر جس طرح کام ہوتا ہے، بینک کو آپ لے لیں، اسکول ہو کے یونیورسٹی ہوگی، تو ہر ایک آرگنائزیشن میں مختلف قسم کے کام پرفارم کیے جاتے، اس لیے ان کو مختلف پرابلمس بھی پیش آتی ہے. تو صرف ان 7 ٹاسک کو پرفارم کرنے سے ان کے پرابلمس سالو نہیں ہوتے. تو فرسٹلی انہوں نے اس چیز کو اس گراؤنڈ پر اس کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جو مینیجیریل اسکول آف تھاٹ ہے تو وہ اس چیز کو بالکل اگنور کرتی ہے کہ کس آرگنائزیشن میں کیا سروسز ہے، ان کی کیا نیچر ہے، ان کے کیا پرابلمس ہے، تو وہ اس کو کرٹیسائز کرتا ہے. سیکنڈلی انہوں نے اس چیز کو کرٹیسائز کیا ہے، سبجیکٹ میٹر ویو نے مینیجیریل اسکول آف تھاٹ کو کرٹیسائز کیا ہے کہ جو اسکوپ بتا رہے ہیں مینیجیریل اسکول آف تھاٹ ریگارڈنگ پبلک ایڈمنسٹریشن، تو یہ تو صرف ایک کامن ٹیکنیکس ہے کہ آپ نے کس طرح سے ایڈمنسٹریشن کرنی ہے، تو یہ ٹیکنیک بتا رہے ہیں. اصل میں جو کام پرفارم کیا جاتا ہے، ایک کام کیا جاتا ہے، فار ایگزامپل ایک اسکول ہے، وہاں پر ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، تو ٹھیک ہے وہاں پر یہ سارے فنکشنز پرفارم ہوں گے، وہاں پر پلاننگ بھی ہوگی، آرگنائزیشن، اسٹافنگ، بجٹنگ، رپورٹنگ، یہ سارے فنکشنز ہوں گے، لیکن اصل میں اس آرگنائزیشن کا مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. تو یہ تو صرف ٹیکنیکس کے بارے میں بتاتی ہے، جو اس کا اصل کام ہے اس کے بارے میں تو یہ ہمیں کچھ بتاتی نہیں ہے، اس کے بارے میں سائلنٹ ہے. نیکسٹ جو ہے تو انہوں نے اس گراؤنڈ پر کرٹیسائز کیا ہے پوسٹ کارپ ویو کو کہ یہ جو بھی پالیسی بنتی ہے یا پالیسی امپلیمنٹ ہوتی ہے تو اس کے بارے میں یہ ہمیں کچھ بتاتا ہی نہیں ہے. جب بھی گورنمنٹ ہو گئے یا ایون اگر کوئی پرائیویٹ ایڈمنسٹریشن بھی ہے، تو جب بھی وہ کوئی کام کرتی ہے، کوئی ان کا آبجیکٹیو ہوتا ہے، انہوں نے حاصل کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا. پہلے اس کے لیے کوئی پالیسی بنتی ہے کہ اور وہ پراپر طریقے سے بنتی ہے، اور پھر اس پالیسی کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے. تو جو پوسٹ کار ویو ہے یا مینیجیریل ویو ہے تو وہ اس چیز کے بارے میں کچھ ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے، پالیسی فارمولیشن اور اس کے امپلیمنٹیشن کے بارے میں کچھ ہمیں بتاتا ہی نہیں ہے. تو اس گراؤنڈ پر بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے کہ اس کا جو ویو ہے ریگارڈنگ دا اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن تو وہ انکمپلیٹ ہے اور لمیٹڈ ہے. پھر انہوں نے خود اپنے ویوز پریزنٹ کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ اتنا نہیں ہے، اس کا اسکوپ بہت زیادہ وائڈر ہے، بڑا ہے. واکر نے ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈیٹیل بتائی ہے ریگارڈنگ دا اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن، اور انہوں نے اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. فرسٹ ایڈمنسٹریٹو تھیوری ہے اور دوسرا اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن ہے. اب یہ سبجیکٹ میٹر ویو ہے. سبجیکٹ میٹر ویو میں واکر نے ایک ڈیٹیل اسکوپ بتایا ہے ریگارڈنگ دا اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن. فرسٹ ہے ایڈمنسٹریٹو تھیوری اور دوسرا ہے اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن. اب ایڈمنسٹریٹو تھیوری کیا ہے کہ اس میں ہم آرگنائزیشنز کو پڑھتے ہیں، ان کے اسٹرکچرز کو پڑھتے ہیں، ان کے کیا فنکشنز ہے، کس کے پاس کیا اتھارٹی ہے، گورنمنٹ کے کیا آرگنز ہے، ان کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، کیا فنکشنز وہ پرفارم کرتے ہیں، ان کے پاس کیا اتھارٹی ہوتی ہے. تو پہلے ہم چیزوں کو تھیوریٹیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آرگنائزیشن کو، ان کے اسٹرکچر کو، ان کی اتھارٹی، ان کی ہائرارکیز کو. پہلے ہم ان چیزوں کو تھیوریٹیکلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر جب ہم ان کو تھیوریٹیکلی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو پھر ہم ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں. سو یہ جو تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ہم ایڈمنسٹریٹو تھیوری کہتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر کے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں.
تو اپلائیڈ ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے پھر مختلف فنکشنز بتائے ہیں. سب سے پہلے ہے پولیٹیکل فنکشنز. پولیٹیکل فنکشنز میں کیا ہے، جو ایگزیکٹو ہے، لیجسلیٹو ہے، لیجسلیچر ہے، تو ان کے بیچ میں کیا ریلیشن شپ ہے. یہ لیجسلیچر ہے یا ایگزیکٹو ہے، ان میں کوآرڈینیشن آف پاورز ہے یا ان میں سپریشنز آف پاور ہے. یہ جو مختلف ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹیز پرفارم کرتی ہے، جو کیبنٹ ہے، منسٹرز ہے، تو ان کے آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے، ویدر دیٹ از بیسڈ آن کوآرڈینیشن آف پاور، سپریشنز آف پاور. پھر اس کے بعد ہے لیجسلیٹو فنکشنز، یعنی اس میں جتنی بھی لیجسلیشن ہوتی ہے، جو بلز بنائے جاتے ہیں، پالیسیز بنائی جاتی ہے، لاز بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لا میکنگ جو قانون سازی ہے، تو لیجسلیٹو فنکشنز میں یہ آتی ہے. پھر اس میں ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن بھی شامل ہے. ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کا مطلب کیا ہے کہ جب ڈیلیگیشن مینس جب آپ اپنے پاورز کسی کو دے دیتے تو اس کو ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کہتے ہیں. جب جو لیجسلیچر ایگزیکٹو کو اپنا پاور دیتی ہے لا میکنگ کا، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن. تو لیجسلیٹو فنکشنز میں سب کچھ لیجسلیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. پھر ہے فائنینشیل فنکشنز. اس میں جتنی بھی فائنینشیل ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، بجٹ پریپریشن ہو گیا، اکاؤنٹنگ ہے، آڈیٹنگ ہے، تو ان فائنینشیل ایڈمنسٹریشن میں یہ چیزیں آتی ہے کہ بجٹ کس طرح سے پریپیئر ہوگا. مختلف سوشل سیکٹرز ہیں تو ان کے لیے کیا کیا کتنا منی جو ہے الوکیٹ کیا جاتا ہے، تو ان کو فائنینشیل فنکشنز کہا جاتا ہے. پھر نیکسٹ ہے ڈیفنس. ڈیفنس میں ملٹری سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے. ملٹری میں ہمارے پاس آرمی بھی آتی ہے، ہماری نیوی بھی آتی ہے اور ہمارے ایئر فورسز بھی آتے ہیں. تو ڈیفنس سے ریلیٹڈ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ڈیفنس فنکشنز میں یا ڈیفنس ایڈمنسٹریشن میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے ایجوکیشن فنکشنز. یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، ایجوکیشن مطلب ایجوکیشن سے ریلیٹڈ پالیسیز وغیرہ بنائی جاتی ہے. پھر ہے سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن. سوشل ویلفیئرز میں فوڈ ہے، ہاؤسنگ ہے، سوشل سیکیورٹی ہے اور جتنے بھی ڈیولپمنٹل فنکشنز کے. سمپلی اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی ہے اس کے ویلفیئر کے لیے، لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ان کو بیسک نیڈس پرووائڈ کیے جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیے جائے، تو یہ سوشل ویلفیئر ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے. پھر ہے اکنامک ایڈمنسٹریشن. اکنامک ایڈمنسٹریشن مینلی کنسرن ہے ود دا پروڈکشن، کہ کنٹری میں کیا پروڈیوس ہوگا اور مطلب کیا پروڈکشن ہوگی. اس میں ہمارے پاس ٹریڈ آتا ہے، ہمارا جو جتنی بھی ہماری انڈسٹریز ہے، ایگریکلچرل ہے، یعنی وہ چیزیں جو اکانومی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ بھی ہمارا آتا ہے اور اس میں پروڈکشن آتا ہے کہ کیا کیا پروڈیوس ہوگا اور پھر اس کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا پیپل میں. تو پروڈکشن اینڈ ڈسٹریبیوشن. نیکسٹ ہے فورن ایڈمنسٹریشن. فورن ایڈمنسٹریشن میں جتنی بھی ہمارے فورن کنٹریز کے ساتھ ہمارے فورن افیئرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. اس میں ہماری ڈپلومیسی بھی آتی ہے، انٹرنیشنل کوآپریشن، ہم نے کن کنٹریز کے ساتھ ریلیشنز ہم ڈیولپ کرتے ہیں، ہمارے ان کے ساتھ کس طرح کے ریلیشنز ہیں، ہماری ڈپلومیسی، سب کچھ فورن ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے. پھر نیکسٹ ہے امپیریل ایڈمنسٹریشن میں کیا ہوتا ہے کہ امپیریلزم تو اور کلونیلزم تو آج کل خیر اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے پہلی ہوا کرتی تھی. جس طرح سے ہم برٹش کے کالونی رہ چکے تھے، پھر ان سے ہم نے آزادی حاصل کر لی. تو امپیریل ایڈمنسٹریشن میں جتنی بھی کالونیز ہوتی ہے یا جو فورن ٹیریٹریز ہوتی ہے، تو ان کالونیز کو یا فورن ٹیریٹریز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے، تو یہ امپیریل ایڈمنسٹریشن میں آتا ہے. نیکسٹ ہے لوکل ایڈمنسٹریشن. لوکل ایڈمنسٹریشن ڈیل کرتی ہے ہماری لوکل گورنمنٹ کے ساتھ. جو ہمارے لوکل سیلف گورنمنٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں، لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری لوکل گورنمنٹ کس طرح سے ہوگی، ان کے پاس کیا پاور ہوں گے، ان کے پاس کتنے اختیارات تھے، کیا ان کے فنکشنز ہے، کیا ان کی اتھارٹی ہے، تو یہ ہمارے لوکل ایڈمنسٹریشن میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں.
تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ جو ہے وہ کافی زیادہ وائڈر ہے. یہ فیو ایکٹیویٹیز تک ریلیٹڈ نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہے، جس طرح سے لا اینڈ آرڈر ہو گیا، جسٹس پرووائڈ کرنا ہے، ہمارا ٹیکسیشن سسٹم ہے، ٹیکسز کلیکٹ کرنا، ریونیو جنریٹ کرنا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن میں آتی ہے. اور جس طرح سے مینیجیریل اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ 7 فنکشنز ہے، اگر یہ پرفارم کیے جائے تو یہ اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ہے، تو یہ سراسر غلط ہوگا، کیونکہ پبلک جو ہماری گورنمنٹ ہوتی ہے وہ صرف ان چیزوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی. صرف یہ فنکشنز پرفارم کرنے سے پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ پورا نہیں ہو جاتا. پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ بہت ہی زیادہ وائڈر ہے، اور ہماری زندگی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس، جتنے بھی ہمارے اسپیکٹس آف لائف ہے، تو ان میں گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے. گورنمنٹ انٹرونشن کرتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے اگر ہم اپنے لائف میں دیکھیں تو گورنمنٹ کی ہمارے لائف میں بہت ہی زیادہ رول ہے. تو گورنمنٹ کی جتنی بھی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے فنکشنز ہیں، تو وہ لمیٹڈ نہیں ہے، بہت ہی زیادہ وائڈر ہے. اور پبلک ایڈمنسٹریشن کا اسکوپ جو تھا انیشلی وہ نیرو ہوتا ہوگا، لیکن جس طرح سے ٹائم گزرتا جا رہا ہے، کمپلیکسٹیز آتی جا رہی ہے، تو اسکوپ آف پبلک ایڈمنسٹریشن بھی بڑھتا جا رہا ہے. اسکوپ جو ہے وائڈر سے وائڈر ہوتا جا رہا ہے. سو اٹ واز آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے مزید ایسی ویڈیوز بناؤں، تو پلیز مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دیٹ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.